बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं शेर अब्दुल गुजर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर गैप है और जो जिनसी बराबरी के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले में थोड़े से अदाद शुमार हम आपके सामने रखते हैं कि जो 2020 और 21 की जेंडर गैप रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक कुल 158 ममालिक में से पाकिस्तान का 153वां नंबर है, यानी 3 ममालिक जो है उनसे पाकिस्तान आगे है। इसी तरह जो जनूबी एशिया के 8 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का 7वां नंबर है और सिर्फ अफ़गानिस्तान से हम आगे हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2006 से 2021 तक गुज़श्ता 16 सालों में पाकिस्तान ने जो जिनसी बराबरी का स्कोर है उसको बेहतर नहीं किया, उसमें किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। इन सारी वजूहात को जानने के लिए कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो सिनफी तफरीक है या जो जिनसी बराबरी का जो फ़र्क है ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी वजूहात जानने के लिए जब हम अपने तालीमी निज़ाम की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसके अदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कुल 58% बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। जो ये ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार हैं 2020-21 के जो महकमा तालीम से लिए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 58% बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं। और जब पूरे पाकिस्तान से हट के जब आप अपने सूबे की तरफ आते हैं तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो महकमा तालीम के अपने अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 47 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, यानी 4.7 मिलियन बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। इन बच्चों में 64% जो है वो लड़कियाँ हैं और 36% लड़के हैं। ये सिनफी तफरीक क्यों बढ़ती जा रही है, ये तफरीक क्यों ख़त्म नहीं हो रही, हमारे ये इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चियाँ हैं उनके लिए तालीम का असूल क्यों नामुमकिन बना दिया गया है या बना हुआ है। इस सिलसिले को, इस कड़ी को समझने के लिए, इस मसले का हल तलाश करने के लिए, इस मसले को समझने के लिए आज हमने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया है। इस पैनल में जो पैनलिस्ट हैं उनमें हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान शफ़क़त साहब। ज़ीशान शफ़क़त साहब इससे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट मानसरा में डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी ऑफिसर थे और अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं। एडम स्मिथ के साथ ये महकमा तालीम के साथ एज अ टेक्निकल एडवाइज़र काम कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम प्रोफेसर रियाज हुसैन साहब जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा में पाक स्टडी डिपार्टमेंट के। प्रोफेसर रियाज साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, तालीमी हलकों में उनका एक बड़ा नाम है, बड़ा एक मुकाम है और उनसे भी आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान का जो आइन है इसका आर्टिकल 25A जो है वो तालीम के हवाले से रियासत की किन ज़िम्मेदारियों का तयन करता है। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अब्दुल शकूर साहब। अब्दुल शकूर साहब भी एक सोशल और एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं। न सिर्फ ज़िला मानसरा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में इन्होंने सैकड़ों स्कूल तामीर करके दिए। स्पेशली बच्चियों की तालीम के हवाले से इनके जो अदारे हैं इनका बड़ा एक काम है। इस हवाले से उनके साथ भी बात करेंगे कि ये जो बच्चियों की तालीम के जो मसाइल हैं इस हवाले से जो एनरोलमेंट के इश्यूज़ हैं, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं इनको स्कूल की तरफ कैसे लाया जाए और इनको इनके रास्ते में वो कौन सी रुकावटें हैं उनको दूर करने के हवाले से इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है और इसके साथ साथ ये क्या सजेस्ट करते हैं। इसके साथ जो गर्ल यूथ एम्बेसडर्स का जो हमारे साथ गर्ल यूथ एम्बेसडर्स की नुमाइंदा हैं समैया रज़ा भी एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटी में एमफिल स्कॉलर हैं पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में और इस वक्त जो है वो बच्चियों की तालीम के हवाले से जो एबटाबाद यूनिवर्सिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी और बडगाम कैंपस से जो 30 गर्ल्स यूथ एम्बेसडर्स का ग्रुप है इस हवाले से मानसरा के ग्रुप को लीड करती हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि वो जब स्कूलों में जाती हैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है, उनकी मेंटोरिंग करती हैं तो उनसे जब गुफ्तगू करती हैं तो वो कौन से मसाइल हैं जो बच्चियाँ ये समझती हैं कि सबसे ज़्यादा उनके तालीम के रास्ते में रुकावट हैं। रियाज साहब, हम आपकी तरफ आएँगे। हमारा जो आइन है इसकी जो आर्टिकल 25 है ये क्या कहता है
اور اس میں جو خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو 2017 میں پرائمری جو لازمی ایکٹ پاس ہوا تھا پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس حوالے سے اس میں وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو ریاست پہ جس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا آئین آرٹیکل 25A جو ہے اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن انکلوڈ کیا گیا تھا جی، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن پوری دنیا میں ہے، چونکہ پوری دنیا میں رائٹ ٹو ایجوکیشن اپ ٹو سیکنڈری لیول جو ہے وہ موجود ہے کہ دس از دا رائٹ آف ایوری چائلڈ دیٹ ہی وڈ گیٹ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن۔ دو کمپوننٹ ہیں اس کے، ایک یہ ہے کہ فری ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن جو ہوگی وہ فری ہوگی، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کمپلسری ہے، اس سے کوئی یہ والدین پہ بھی اس طرح ہے، اس طرح سے اسٹیٹ فری کا انتظام کرے گی، اسی طرح سے پیرنٹس پہ بھی سٹیزنس پہ بھی کمپلشن ہے کہ وہ یہ کمپلسری ہے، ان کو لازمی ہے، پابند ہے۔ جس طرح اسٹیٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کا انتظام کرے گی، اسی طرح سے لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ کمپلسری ہے، چونکہ تو انہوں نے اس کو بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ پوری دنیا میں سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے، ہمارے یہاں جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اپ ٹو 12 گریڈ جو ہے، یہ ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری بھی ہے اور فری بھی ہے، یہ بیس ہے جہاں سے قوم بنتی ہے۔ تو ہمارے آئین میں بھی اس کو آرٹیکل 25A کے ذریعے یہ ڈالا گیا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام سے کہ اسٹیٹ وڈ بی رسپانسبل فار ایجوکیشن۔ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوگی، سٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ڈیمانڈ کرے، بالکل یہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے، اور ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس کو اب اسمبلی بھی واپس نہیں لے سکتی۔ اچھا، یعنی فنڈامنٹل رائٹ میں ونس اے رائٹ از گیون کین ناٹ بی ٹیکن بیک، وہ اب آپ لے بھی نہیں سکتے۔ اب اس کے خلاف تو کوئی بھی وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ رائٹ جو دیا گیا ہے آرٹیکل 25A میں فنڈامنٹل رائٹس میں کہ یہ ہر سٹیزن آف پاکستان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا انسان بنیادی حق ہے، آئین نے اس کو دیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ اس کو فری اور ایجوکیشن دے گی۔ اب اگر کوئی سٹیزن آف پاکستان کو اگر ایجوکیشن میسر نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے خلاف کیس کر سکتا ہے کورٹ میں کہ انڈر آرٹیکل 25A جو ہے مجھے حق ہے لیکن میرے اسکول میں، میرے گاؤں میں اسکول نہیں ہے، یا مجھے رائٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو 25A نے سٹیزنز آف پاکستان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، صحیح، اور اس میں سیکنڈری ایجوکیشن ہے تو سیکنڈری ایجوکیشن 12ویں تک ہے، اور اسی لیے اسٹیٹ نے انتظام بھی کیا ہے، بکس فری ہیں، ایڈمیشن فی نہیں ہے، اور اب یہ ڈرائیو بنتی ہے کہ یہ بھی کیا جائے، اس پہ بھی سختی کی جائے کہ جو لوگ کمپلسریلی اس کو نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کمپلسری بھی کیا جائے۔ اس کے تحت پھر اسی آرٹیکل کے تحت پھر چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، تو پروونشل گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ انڈر لا وہ لا بنائیں گے، اور انڈر لا دس وڈ بی امپلیمنٹڈ ان دی پروونسز، پورے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو خیبر پختونخوا جو ایکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا سیکنڈری ایکٹ 2017 ہے، اس نے اس کو پھر فردر وہ ایلیبوریٹ کیا ہے، اور اس میں جو ایکٹ پاس ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے، اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن اپ ٹو سیکنڈری ایجوکیشن سارے سٹیزن جو ہیں ان کو کے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن کا انتظام کرے گی گورنمنٹ آف کے۔ اور اس میں ایک اور کلاس انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ اس میں کہ اگر کوئی، کیونکہ کمپلسری کا ایلیمنٹ جیسے میں ابھی بات کی تھی، انہوں نے اس کمپلسری کو کیا کہ اگر پیرنٹس نہیں کریں گے تو اس پہ باقاعدہ اس میں سزا رکھی گئی ہے، یعنی کوئی اگر اپنی بچی کو یا بچے کو تعلیم نہیں دینا چاہتا تو اس پہ اس کو سزا ہو سکتی ہے، اس کو اگر کیس فائل کیا جائے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کے پی کا ایکٹ ہے سیکنڈری ایکٹ 2017، اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہے۔ سر یہ تو آپ نے ایکٹ کی وضاحت کی، یہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی آپ نے وضاحت کی، مگر جو عملی صورتحال ہے، چونکہ آپ ایک استاد ہیں اور آپ کو روزمرہ واسطہ بھی پڑتا ہے
لوگوں کے مسائل سے بھی واسطہ پڑتا ہے. تو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے اندر بھی تقریباً 70% جو ہے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, بہت زیادہ تعداد ہے ان کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انفارچونیٹلی عملی طور پہ ہمارا جس طرح سے مسئلہ ہے, عملی طور پہ لاز ہمارے تو بن جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جی. اور وہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ہیں جی. اگر آپ اس وقت اپنا پرائمری انرولمنٹ ریشو دیکھیں جی. اگر آپ اپنا سیکنڈری انرولمنٹ ریشو دیکھیں جی. اور اگر آپ اپنا ایجوکیشنل اٹینمنٹ ریٹ دیکھیں تو انتہائی مایوس کن قسم کے آپ کو فگرز ملیں گے. یعنی انرولمنٹ ریشو ہمارا جو ہے وہ پرائمری لیول پہ وہ بھی ایگزیجریٹڈ فگرز ہمیں ملتے ہیں, وہ بھی 60-65 تک کہتے ہیں کہ ہمارا ہے, 70 تک بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ فگر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 30% جو بچے ہیں جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں, پرائمری ایج میں ہیں, ان کو تو ایڈمیشن ہی نہیں ملتا ڈیو ٹو ویریس ریزنس. اب تعلیم ان کو نہیں مل رہی ہے, اسٹیٹ نے کیا کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ایجوکیشن سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں سارا جا رہا ہے جی. اور پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑے اس کو کیٹر کر رہا ہے, حالانکہ کمپلسری ہے اور گورنمنٹ نے انتظام کرنا ہے جی. تو گورنمنٹ چونکہ شولڈر نہیں کر سکی ہے تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر ادھر, حالانکہ سیکنڈری ایجوکیشن میں پھر نہیں ہونا چاہیے جی. اور اگر ہونا چاہیے تو اس کو پھر گورنمنٹ سپورٹ کرے. گورنمنٹ کی ان کو کیا سپورٹ ہے, یعنی وہ تو جو بچہ پڑھتا ہے اس کی فی پھر گورنمنٹ پے کرے, یا اس کے لیے انتظام کرے یا پھر اس کی فی پے کرے. اور اگر آپ انرولمنٹ ریشوز دیکھتے ہیں تو انرولمنٹ ریشوز ہی بتاتے ہیں, آپ کا لٹریسی ریٹ ہی بتاتا ہے. لٹریسی ریٹ ہی ہمارا آپ دیکھیں, اگر آپ نے فیمیل کی بات کی ہے تو فیمیل لٹریسی ریٹ تو ہمارا 30 کے قریب ہے, 30. تو 70% جو ہے جو ریل فگرز ہیں ایگزیجریٹڈ کو, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا 70% اگر میل لٹریسی ہے تو آپ کا 33% یہ ادھر فیمیل لٹریسی ریٹ ہے. اور اگر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے 30% جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں فیمیل کے اور باقی اس کے ہیں. تو اب جنرلی دونوں جینڈرز کا یعنی سٹیزنز آف پاکستان کا رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے, ان کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی. نیدر اٹ از کمپلسری نار اٹ از فری فار دا پیپل آف پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ پھر نیچے آ جائیں تو اس میں جینڈر بائز بہت بڑا ہے. فیمیل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت پیچھے ہے, اسی لیے لٹریسی میں اوور آل لٹریسی ریٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں, کیونکہ ہمارا فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت پور ہے. تو امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں مسئلہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ لا بہت خوبصورت ہے, آرٹیکل 25 بہت ہی اچھا ہے. ہمارا جو کے پی اسمبلی کا جو ایکٹ ہے یہ بہت ہی شاندار ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. سر ہمارے ساتھ شکور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ ذیشان صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں پہ جو بچیوں کی جو سکول ہیں بچیوں کے لیے ان کی تعداد جو ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی وہ آدھی ہے, تقریباً 1200 اگر سکول ہیں تو بچیوں کے 600 سکول ہیں. تو چونکہ شکور صاحب ایک سول سوسائٹی کے ایک بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ تو چونکہ ایکسس کے اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں, اسکول تعمیر کر کے دے رہے ہیں, تو ان کے پاس فگرز بھی ہوں گے. شکور صاحب بہت شکریہ. اچھا آپ یہ بتائیے گا سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ تو کافی عرصہ سے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کیا ہے اس ریجن کے اندر. ایک تو یہ جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں جو ان کی ڈراپ آؤٹ کے جو ایشوز ہیں یا وہ ان کو انرولمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, ان کی کیا فگرز ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں اسپیشلی جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے ہمارے ساتھیوں نے اس پہ گفتگو کی ہے, بیسک کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں یا گرلس ہیں اس کی ریزن کیا ہے. جی. تو میری نظر میں اور بہت سارے ایسے فلانتھروپسٹ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی نظر میں 5 ریزنس کو ہم پرائورٹائز کرتے ہیں. جی. اس میں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی, غربت جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی باعث خصوصاً بچیوں کی جو تعلیم میں رکاوٹ ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ایکسس یعنی رسائی کے اندر پھر یہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں سکول کا وہاں پہ نہ ہونا یا بہت دور ہونا جہاں پر بچیاں یا بچے اس کو رسائی نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ ان کا جو ہے کوالٹی کا
عنصر بھی ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. جی. جہاں پر رسائی ممکن ہے وہاں پہ اسکول یا تو فنکشن نہیں ہے، یا وہاں پہ نمبر آف ٹیچرز اساتذہ کی کمی ہے، یا وہاں پہ کوالٹی کا وہ فقدان ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. اور نمبر 4 جو ہے اس میں اویئرنیس بھی ہے، آگاہی بھی ہے والدین کو کہ ہمارے اسپیشلی ہمارے پہاڑی علاقوں میں، رورل ایریاز میں، وہاں بچوں کو اس لحاظ سے آگاہی نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے. اور جو اس میں نمبر 5واں ہے وہ ہے بیسک فیسلٹی ان اسکولس، کہ ہمارے جو اسکولز اگر جہاں پہ ہیں بھی ہیں تو کیا وہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ سیفٹی سیکورٹی کا سسٹم ہے، وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ واش روم کی فیسلٹی ہے، وہاں پہ فرنیچر ہے، وہاں پہ بجلی پنکھا، یہ چیزیں ہیں کہ نہیں. یہ بیسک جو 5 چیزیں ہیں نا میری نظر میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسپیشلی آؤٹ آف اسکول گرلس کے حوالے سے. ابھی ایک رپورٹ میں نے پڑھی ہے ریسنٹلی کہ ہمارے کے پی میں، جیسے سر نے بھی بات کی ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے کے پی میں 2.9 ملین یعنی 29 لاکھ بچیاں ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں. جو رپورٹ کے پی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح سر نے کہا ہے اس میں سے 34% بچیاں جو ہے نا وہ مڈل پرائمری یا مڈل تک جاتی ہیں، جبکہ اس سے آگے وہ بچیاں پھر نہیں جا پاتی. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی ہمارے کے پی صوبے میں کہ یہاں پہ بچیاں بہت زیادہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اب جب ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی ہم فرینڈس کو جو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس وقت ہم لوگ ایکسیس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اویئرنیس کو بھی ہم نے ساتھ اس کے رکھا ہوا ہے تاکہ جب والدین کو آگاہی ہوگی تو وہ اسکولوں کو بھیجیں گے. اسی طرح اس میں واش کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو ایکسیس کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں ضلع طورغر جو ابھی ریسنٹلی قبائلی علاقوں سے اس کو سیٹل ایریا میں لے گئے، پورے ضلع طورغر میں ایک ہائی اسکول ہے بچوں کا. اور یہ بھی میں آپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ وہ ہائی اسکول بھی فرینڈس نے اسٹیبلش کیا تھا ود دی کنٹریبیوشن آف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اور ابھی وہ فارملی ہائی اسکول میں چلے گئے اور فرینڈ وہاں پہ ہائر سیکنڈری اسکول کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ 2021 میں پہلی دفعہ 11 بچیوں نے میٹرک کیا ہے ضلع طورغر. 2021 میں پہلی دفعہ فرینڈس کے سپورٹڈ اسکول سے 11 بچیوں نے میٹرک کیا، اور وہ ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں جن کو ابھی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اب دوسرا آپ دیکھیں کوہستان کو دیکھیں، پورا کوہستان یعنی انڈس کوہستان کی میں بات کرتا ہوں، 3 اضلاع ابھی اس میں آگے ہیں، 2 ہائی اسکول ہیں بچوں کے. تو جب ایکسس کا یہ صورتحال ہوگا جہاں پہ آپ کے بچوں کے اسکول ہی نہیں ہوں گے اور وہاں پہ پھر ہم کیسے امپروو کریں گے. تو اس لحاظ سے جو بیسک ریزن آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ یہ ہیں. اس کے علاوہ نمبر آف اسکولس بچوں کے بہت کم ہے اسپیشلی سیکنڈری لیول پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر جہاں پہ اسکولس ہیں وہاں پہ اسپیشلی سٹیز ایریا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اسکولس اوور کراؤڈڈ ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شنکیاری میں ہائی اسکول شنکیاری ہے، وہاں وہ بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے وہاں پہ ان کو 8 کلاس روم ایڈیشنل کنسٹرکٹ کر کے دیے اوپر فرسٹ فلور پہ. ابھی بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ اسکول اوور کراؤڈڈ. اب کیا جب اسکول میں اسپیس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بچوں کو ایڈمیشن نہیں کیا جائے گا. اب وہاں پہ اگر اکوموڈیشن کی اسپیس 1200 بچیاں ہیں تو وہ 1200 بچوں پہ اس کو کلوز کر لیں گے اپنے ایڈمیشنس کو. اور اسی طرح ایسے علاقے جہاں پہ اسکول اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، جہاں پہ مڈل نہیں ہے یا ہائی اسکول نہیں ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کے لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو اپ گریڈ بھی کیا جائے. تو اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے وہ اس میں ہم یہی چلا رہے ہیں. اوور آل جو ہے میں آپ کو چلیں فگر بھی بتا دیتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ 168 اسکول سو فار ہم 2010 سے لے کے آج تک KNK اور فرینڈس پاکستان 168 اسکول ہم ریکنسٹرکٹ یا ریہیبلیٹیٹ کر چکے ہیں مختلف اضلاع میں. کوہستان بھی ہے، شانگلہ بھی ہے، AJK کے 3 اضلاع ہیں، مانسہرہ، طورغر، ایبٹ آباد، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ انشاءاللہ پروگرام ابھی چل رہا ہے 2010 سے 2017 تک. تو ہمارا زیادہ تر ٹارگیٹ وہ اسکول تھے جو آرٹ کو کیفیڈرل اسکول تھے، بچوں کے بھی ہے بچیوں کے بھی تھے. جبکہ 2017 کے بعد ہم ٹوٹلی جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں گرلس ایجوکیشن کو.
اس میں موسٹ جو زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے جی، یعنی 8ویں سے لے کے وہ 12ویں تک کا جو ایک جہاں پہ پرابلم بھی زیادہ ہے، جہاں پہ نمبر آف اسکولس بھی کم ہے، جہاں پہ اگر دیکھیں کہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے دور دراز علاقوں میں پرائمری پہ اگر اسکول ہو تو کچھ نہ کچھ والدین بھیج دیتے ہیں، لیکن پرائمری کے بعد روک لیتے ہیں جی، اس کے بعد نہیں بھیجتے، اسپیشلی کوہستان جیسے اضلاع میں، تورور جیسے اضلاع میں۔ اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ رکھا ہے کہ جو بچیاں پہلے تو یا تو وہ آؤٹ آف اسکول ہیں یا ان کو بھی واپس لے کے آیا جائے، اور جو نیا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ بہتری بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جیسے ابھی ایوننگ شفٹ میں انہوں نے اسکولس کو فنکشنل کر رہے ہیں نائٹ شفٹ میں، تو وہ بچیاں جو آگے آئیں تو ان کے لیے اگر اسپیس کا مسئلہ نہ ہو، ان کو بیسک فیسلٹیز ملیں، تو اس پہ زیادہ تر ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں آگے لے کے چلیں تاکہ اوور آل جو ہے نا امپروو کیا جا سکے ہمارا جو ایجوکیشن کا اسٹیٹسٹک ہے پورے صوبے میں۔ ہاں ذیشان صاحب، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک آپ کے پاس ابھی ایک بڑی ذمہ داری ہے صوبہ کی سطح پہ، پورے خیبر پختونخوا کی مختلف مانیٹرنگ ٹیموں کی رپورٹیں بھی آپ کے پاس آتی ہیں، آپ خود بھی رپورٹ کرتے ہیں اور آپ تکنیکی معاونت بھی کرتے ہیں صوبائی حکومت کو، ایک بڑے ادارے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچیوں کی انرولمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جو بچیاں جو داخل ہوتی ہیں اس کے بعد جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس میں کس قسم کے مسائل ہیں اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کون کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے یا وہ کون سے انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ شیر افضل صاحب، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا اور یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مسائل موجود ہیں اور اس طرح سے اپرچونٹیز بھی موجود نہیں ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا مسائل ہیں تو ہم پرائمری لیول سے اس کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو مسائل شروع ہوتے ہیں وہ پرائمری لیول سے ہی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور اسی طرح ہماری جو خیبر پختونخوا ہے اس میں 27 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول جن کو ہم کہتے ہیں۔ 27 لاکھ بچے 27 لاکھ خیبر پختونخوا میں اسکول سے باہر ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد بچیوں کی ہے جو کہ 17 لاکھ ہے۔ 17 لاکھ بچیاں اسکول سے باہر ہیں اور 10 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کافی عرصے سے اس مسئلے پہ محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اسکول میں لایا جا سکے۔ اس حوالے سے مختلف انیشیٹوز لیے گئے اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس پہ تھوڑا سا شاید وقت بھی لگے، لیکن کیونکہ کسی کام کو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو شروع کرنا ضروری ہے۔ صحیح، تو مختلف اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو جو تھوڑا سا اس میں جو بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے تو جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت اچھا انیشیٹو جو لیا گیا ہے وہ گرلز اسٹائپنڈ پروگرام ہے، جس میں اکراس دی کے پی جو ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بچیوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، جو کہ جماعت 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے ہر مہینے کا 600 روپیز ان کے والدین کو، اور ان بچیوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے جن کی حاضری کم سے کم 80% اسکول میں ہو، اس بچی کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ یہ مشروط ہے حاضری کے ساتھ، یہ حاضری کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ایک اور انیشیٹو اسی حوالے سے شروع کیا گیا ہے جس میں محکمہ تعلیم نے جو ہماری پرائمری سطح پہ بچیاں جو اسکولوں میں داخل ہیں ان کو بھی اسٹائپنڈ دینا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہماری پرائمری لیول پہ کچی جماعت کی اور پہلی کی اور جو 5ویں جماعت کی بچیاں ہیں ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے جی، اور یہ جو ہے ابھی 2 اضلاع میں اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے، جس میں ایک لکی مروت ہے اور ایک بٹاگرام جو ہمارا ہزارہ کا جو دوسرا ضلع ہے، اس میں یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ جی،
اس پروگرام کو آگے وسعت دینے کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پلان ہے، اس کو وسعت دیں گے، اور اس سے کافی ایک اچھا امپیکٹ پڑا ہے. بچیاں اسکول میں آئی ہیں، کافی سارے آؤٹ آف اسکول بچوں کو جو ہے وہ داخل کروایا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی مزید محنت کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا انیشیٹو بہت اچھا ہے جو کہ اسی حوالے سے جو بچیاں اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے جو لیا گیا تھا وہ گرلز کمیونٹی اسکولز تھے. اچھا 900 کے قریب گرلز کمیونٹی اسکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے، اور اس میں کچھ 69,000 بچیاں اور بچے جو آؤٹ آف اسکول تھے ان کو انرول کروایا گیا. صحیح. اب جو ہمارا سروے جو ہماری ڈپارٹمنٹ نے کیا ریسنٹلی جو کنکلوڈ ہوا دسمبر میں، اس میں جو 2 بڑی وجوہات آؤٹ آف اسکول بچی کیوں ہوتے ہیں، جو 2 بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وسائل کی کمی. جی. جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو بیسیکلی غربت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جی. اور جو دوسری وجہ جو بہت بڑی سامنے آئی وہ تھی اسکولوں کی عدم فراہمی بچوں کے حوالے سے. ایکسیس ہی نہیں ہے، اسکولز اس طرح سے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ تعلیم یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے بھی کافی کام کیا ہے، اور ابھی بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو میں کیونکہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سن 2014 سے آنورڈس میں کام کر رہا ہوں، اور جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایڈم اسمتھ انٹرنیشنل کے ساتھ میں ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں اپنی کام کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 9 سال سے یعنی 2014 کے بعد سے کچھ 13,000 کمرے جو ہیں وہ نئے بنائے گئے ہیں مختلف سکولز میں ہمارے کے پی. 13,000 کمرے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آپ کو جیسے میں نے بتایا GCS کے حوالے سے کافی کام ہوا، انرولمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت ہمارے جو 86% سکولز ہیں جی اس میں تمام بیسک فیسلٹیز موجود ہیں. 4 بیسک فیسلٹیز جو کہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہیں. ابھی جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے بھی 3 بلین روپیز جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں، اور وہ PTCs کے ذریعے وہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی. مسائل جو ہیں وہ ابھی کافی گمبھیر ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا. کافی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ضلع میں 111 نان فنکشنل سکولز بھی موجود ہیں. 111 نہیں پورے کے پی میں. پورے کے پی میں مانسہرہ میں الحمدللہ اس وقت کوئی بھی نان فنکشنل سکولز نہیں. نان فنکشنل ان 111 سکولز میں بھی زیادہ تر جو سکول نان فنکشنل ہیں وہ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ ٹیچرز اپوائنٹ نہیں ہیں، اور زیادہ تر سکول کوہستان میں جو ہمارے 3 کوہستان ہیں. اچھا. تو اس وقت بھی مانسہرہ میں جو ٹوٹل مانسہرہ میں بوائز سکولز ہیں وہ کوئی 1112 سکول جو ہیں پرائمری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. 1112 بوائز سکولز ہیں پرائمری، جن میں سے 28 جو ہیں وہ شیلٹر لیس سکولز ہیں جس میں بالکل کوئی بلڈنگ نہیں ہے، وہ بچے زمین پہ بیٹھے ہیں. 28 سکول ہیں. اور شیلٹر والے سکول، شیلٹر سکول ہم ان کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ آپ ایک چھوٹا سا شیلٹر بنا دیا جاتا ہے اور اس میں بچے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ کوئی 90 سکولز ہیں. اس کے علاوہ 27 سکول ایسے ہیں جو کہ رینٹڈ بلڈنگ میں چل رہے ہیں. یہ آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہے کہ یہاں یہ وہ سکول ہیں جو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک کھلے آسمان کے نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈنگ ہیں بھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے ایسے مسائل بھی ہیں جہاں پہ 2 کمرے کی بلڈنگز ہیں. اب 2 کمرے کی بلڈنگز میں آپ 6 کلاسز اگر وہاں پہ چلائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں. صحیح. اچھا، ہمارے ساتھ سمیہ رضا بھی موجود ہیں. چونکہ سمیہ گرلز یوتھ ایمبیسڈر ہیں اور ایم فل اسکالر ہیں، ہزارہ یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ مکمل کر رہی ہیں. سمیہ، آپ چونکہ مینٹورنگ سیشن کرتی ہیں، مختلف گرلز ہائی اسکولوں میں جاتی ہیں، بچیوں سے ملاقات کرتی ہیں، ان کے جو ایشوز جو ہیں ڈسکس کرتی ہیں آپ کے ساتھ بچیاں، آپ وہ فائنڈنگز لاتی ہیں. تو آپ کے سامنے کس قسم کے ایشوز آتے ہیں؟ بچیاں جو ہے وہ اپنے وہ کون سے مسائل ہیں جن کا وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے تو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو مسئلے کافی حد تک جو ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو شرافت صاحب. آج آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا، دعوت دی اس مسئلے پہ بولنے کے لیے. میں ایز اے ایمبیسڈر جب میں وہاں پہ جو مجھے اسکول ملے میں ادھر کی جو ایک شمدرا کا ایک ہائی اسکول تھا، وہاں پہ ہم جب گئے تو لڑکیوں کا ہائی اسکول تھا. وہاں پہ ہم نے کچھ گروپس کی شکل میں وہاں اسکول میں کچھ لڑکیاں دی اور ان لڑکیوں سے ہم نے
पहले उनसे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह करवाने के बाद हमने उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए कि आया इस इलाके में, वो भी एक पसमानदा इलाका है, और हमने इस चीज़ को वहाँ पे लिया कि इस इलाके में लड़कियों के एजुकेशन के लिए कौन कौन से मसाइल सामने आ रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर मसाइल जो मिला वो लड़कियों की मतलब फैमिली इशू था। अच्छा, फैमिली इशू में अगर उनको वालिदैन मतलब माँ बाप अगर पढ़ने की इजाज़त देते हैं तो फैमिली में और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनकी तालीम की राह में बड़ी रुकावट बन रहे थे। यानी अपनी फैमिली में से अगर वालिदैन इजाजत दे रहे हैं तो कोई दूर पाक रिश्तेदार, चाचा, मामा, ये अहम इस मसला है, इस इलाके का ये अहम मसला है। अगर घर में एक मतलब अपने वालिदैन इजाजत दे रहे हैं तो फिर उसमें अंकल आ जाते हैं, मामू, चाचा, कोई मतलब ये लोग जो है उसकी तालीम की राह में रुकावट बनते हैं। दूसरा मसला जो हमने वहाँ पे देखा है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो मतलब अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो उस पर हर तरह से टार्चर किया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है कि अगर आप पढ़ेंगी तो आप पे ये कुछ होगा। और अक्सर लड़कियों पे जो अर्ली मैरिज केस में हमने बहुत इंटरव्यू में हमने ये भी देखा कि अर्ली मैरिज वाला प्रॉब्लम जी 7 to 8 क्लास में लड़कियों की एंगेजमेंट हो जाती है। अच्छा। अगर वो मैट्रिक लेवल तक पहुंचती हैं कि हमने मैट्रिक की मेन तालीम हमने हासिल कर ली है, उसमें लड़कियों पे जो है उनके रिश्ते टूट जाते हैं, यानी ससुराल की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि आप उसको पढ़ाना नहीं है, और ये वायलेंस जो है बहुत वो है। और कुछ इशू जो थे गुर्बत की वजह से भी थे। अच्छा। और जिस इलाके में हमने विजिट किया वहाँ पे तो एक स्कूल था, हाई स्कूल, जिसमें हम लोग के, उन्होंने कहा कि ये स्कूल भी हम लड़कियों से बहुत दूर है, इलाके में स्कूल ना होने की वजह है। अच्छा। तो ज़्यादातर फिर वालिदैन ये भी देखते हैं कि हमारी बेटी अगर 1-2 किलोमीटर वो चल के जाएगी तो रास्ते में से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। मतलब मौसमियात को भी देखें और इलाके की जो फसाद और कोई ऐसी बातें जो होती हैं जो वो इसमें आ जाती है। यानी वो जब दूर से आती है तो रास्ते में लोग भी लड़के खड़े होते हैं, तंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं। हाँ, ये मसाइल उनको फिर फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते कि स्कूल बहुत दूर है। और हाई स्कूल तो बहुत कम, अगर प्राइमरी स्कूल भी जो है उन इलाकों में प्राइमरी स्कूल भी नज़दीक के मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर देखा जाए जैसे ये सर बता रहे थे किस तरह प्राइमरी स्कूल मेन स्कूल जो है इलाके में प्राइमरी स्कूल ज़्यादा होने चाहिए, और हाई स्कूल तक तो फिर यही बात है कि उस पूरे इलाके में वो एक हाई स्कूल था। ज़ाहिर प्राइमरी होगा तो आगे हाई की तरफ। तो उन लड़कियों ने ये कहा कि हमारा ये मसला है कि फिर रास्ते की दुश्वारी और मौसम की वजह से, और ये जो अर्ली मैरिज वाला प्रॉब्लम था ये अहम था, और फैमिली इशू जो है वहाँ पे हमने देखी। अच्छा, आप लोग जब उनकी मेंटोरिंग कर रहे थे, ज़ाहिर है आप लोगों ने अपनी इंस्पायरेशनल स्टोरीज भी उनको सुनाई हैं कि आप लोगों ने भी इस प्रोसेस से गुजर के तालीम हासिल की, अब माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में एमफिल स्कॉलर हैं। तो उन बच्चियों ने मसलन ज़ाहिर है आप लोगों को कुछ तजावीज़, कोई सजेशन दी होंगी अपनी तरफ से, कोई सिफारिशात दी होंगी कि अगर ये मसले फौरी तौर पर हल हो जाएँ तो इस पर हमारी जो तालीम की राह में जो रुकावटें दूर हो सकती हैं। तो वो अहम बड़े मसले कौन से आपकी नज़र में? अहम मसला उन्होंने, जब हमने उनसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह लिए तो हमने उनको पूछा गया कि ये मसले कैसे हल होंगे। उन्होंने कहा कि जब ये हमारे वालिदैन के साथ, हमारे बजाय हमारे वालिदैन के साथ अगर इलाके की सतह पर कोई ऐसी मीटिंग की जाए तो ये मसले जो है जल्द अज जल्द ये मसले वालिदैन तक, जब वालिदैन बैठेंगे, फैमिली मेम्बर्स बैठेंगे, उसमें उनको ये इस बात का एहसास होगा कि ये लड़कियों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे वालिदैन को इलाके के लोगों के साथ मीटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सही, यानी अगर वो सियासी उसमें आए या एजुकेशन उसके में जाए, मगर जो है ये मीटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फैमिली इश्यूज़ के लिए जो है वालिदैन को जो है आगाही दी जाए, उनको इस हवाले से जो है तालीम की अहमियत बताई जाए, ये कहने का मकसद ये था। तो आप तो ख़ुद भी जो है ज़ाहिर एक फ़ीमेल हैं और आप यूनिवर्सिटी से तक आई हैं, तो ये तो आपने बच्चियों के जज्बात की बात की, तो आप एक फ़ीमेल होने के नाते आप क्या समझती हैं, चूँकि आप भी प्राइमरी से आई हैं, तो आप ये समझती हैं कि यही हैं या इनके अलावा भी कुछ मसाइल हैं जो ख़वातीन को फेस करना पड़ते हैं अपनी तालीम के दौरान, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और हाई स्कूल में? जी, आपने यानी आप कौन कौन से मसाइल को समझती हैं कि ज़्यादा अहम? मैं भी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे इन मसाइल को मैंने खुद ये मसाइल जो है सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये जो मेन मसला है वालिदैन के लिए, मैं समझती हूँ कि इनको गाइडलाइन करना ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर्स को। अगर ये लोग गाइडलाइन हो, इनको अवेयरनेस आ जाएगी तो अब मैं समझती हूँ लड़कियों के लिए फिर कोई मसला नहीं है। यानी आपके नज़दीक जो है सबसे पहले जो है वालिदैन को इस हवाले से उनकी मेंटरिंग करने की ज़रूरत है, फैमिली मेम्बर्स की। जी जी जी।
فیملی ممبرز میں ایک تو والدین کی تو سمجھ آتی ہے جی کہ والد یا والدہ ان کا کوئی غربت کا ایشو ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر والدین کے علاوہ باقی فیملی ممبرز جو ہیں وہ مسائل کھڑے کرتے ہیں، تو وہ کس قسم کے مسائل؟ مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بیٹی پڑھ رہی ہے تو بیٹی کی تعلیم ان کے بہت زیادہ ایشو ہے کہ فلاں بندہ بیٹی کو پڑھا رہا ہے، فلاں کی بیٹی پڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹی کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں اور بہن جو ہے وہ ایک معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے. اور یہاں تک ہمارے معاشرے کی بات ہے وہاں پہ لڑکوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو بالکل بھی نہیں. اگر 5% ہم کہیں تو وہ ہوتا ہے 95% لڑکوں کو کیا جاتا ہے اور 5% لڑکیوں کو کیا جاتا ہے. لڑکیوں کے تو اس میں آپ کی طرف سے کیا سجیشن ہے، آپ کیا تجویز کریں گی کہ کون کون سے مسائل پہ فوری طور پہ قابو پانے کی ضرورت ہے؟ ایک تو والدین کو آگاہی سیشن یا مینٹورنگ کرنے کی یا ان کے اس حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کے آپ غربت کے حوالے سے یا اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گی، یعنی آپ اپنے طور پہ کیا تجویز دیتی ہیں؟ میں اپنے طور پہ تو میں یہی کہوں گی، پہلا میرا پوائنٹ تو یہی ہے کہ مطلب یہ جو فیملی ایشوز ہیں سب سے مین ایشو جو ہے وہ فیملی کا ہے. ان کو جو ہے اویئرنیس دی جائے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں. جو ان کی مین ایجوکیشن ہے میٹرک ہے. آج جب ہم اسکول میں گئے تو بہت زیادہ لڑکیاں ایسی تھی جو کہتی ہم کالج پڑھنا چاہتے ہیں، ہم یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں چھوڑتا، جبکہ ہمارے بھائیوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور ہمیں نہیں دی جاتی. اور مین مسئلہ جو ہے کہ اویئرنیس کی بات کی جائے تو یہ لڑکیوں کے والدین اور فیملی ممبرس کو بٹھا کر اور ان کی پہلے مینٹورنگ کی جائے، اور تب جو جا کے ہماری معاشرے سے یہ باتیں ختم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے.